मसीह यीशु के जलाली बाबरकत अजीम नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ और शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड डॉक्टर मुजीद एमन सबसे पहले उनकी और सेशन मुनक्का चर्च जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि आपके हजूरी में आऊँ और आपके सामने खुदा का कलाम खुदा की पाक रूह की रहनुमाई से शेयर कर सकूं। इससे बेशतर कि मैं कलाम को शेयर करूं, मैं एक अपना जब भी खुदा का कलाम सुनाना शुरू करती हूं तो मैं कोई ना कोई वाक़या ज़रूर सुनाती हूं। तो मैं एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि देयर वाज अ टाइम कि हस्बैंड वाइफ 60 years of age, तो वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे, वेरी रिलीजियस स्पिरिचुअल लोग दोनों, तो और खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी कर रहे थे। तो लो बिहोल्ड के खुदा का फरिश्ता उनके दरमियान में आ खड़ा हुआ। तो खुदा के फरिश्ते ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास 5 सेकेंड्स हैं, आंखें बंद रखना और तुमने जो ख्वाहिश है ना वो तुम्हारी आज पूरी हो जाएगी। तो पहले बेगम की बारी आई, तो बेगम ने आंखें बंद की और उसने कहा कि नो गॉड, आई रियली वांट कि हम दोनों वर्ल्ड टूर में जाएं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें टिकटें मिल जाएं और हम वर्ल्ड टूर करें। फरिश्ते ने कहा आंखें खोलो, तो उसने आंखें खोली तो टिकट्स उसके हाथ में थी। तो बहुत खुश हुई। शौहर की बारी आई, तो शौहर से कहा आंखें बंद करो, तो उसने आंखें बंद की और वो कहने लगा मैं अरसा दराज से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी एक जो है वो मेरे से 30 साल छोटी हो, तो मैं ये ख्वाहिश कर रहा था। तो फरिश्ते ने कहा कि ठीक, आंखें बंद करो और अब आंखें खोलो। तो जब उसने आंखें खोली तो वो 90 साल के हो चुके थे। जो शौहर था वो 90 साल का हो गया था और बीवी जो थी वो 60 साल की थी। तो मेरी आपसे सिर्फ ये है कि जब भी दुआ करें तो एट टाइम्स खुदा के सामने जब हम झुकते हैं और हम कोई दुआ करें तो जरा सोच समझ के मांगे। और सो हम खुदा की पाक रूह की रहनुमाई के लिए दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। आए रब्बुल आलमीन, बैरो बर के बनाने वाले हमारे खालिक और मालिक, जिंदा अब्दी जलाली बाप, तू जो पूरी दुनिया का खालिक है, तेरी हजूरी में झुकते हैं और यकीन करते हैं और ईमान रखते हैं कि इस खुदा के घर में तू खुद मौजूद है, तेरे फरिश्ते, तेरा पाक रूह यहाँ हाजिर है। और आज कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाने वाला हो और हम सब के लिए बाइश से बरकत हो। तेरे जलाली अब्दी अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी और इस टॉपिक को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि हम खुदा को अपने मसाइल में, हम जब मुश्किलात में हैं, हम जब प्रॉब्लम्स में हैं, हम जब मुसीबतों में हैं, तो हम खुदा को अपने मसाइल में, इन आवर डिफिकल्टीज, लेट्स इनवाइट गॉड इनटू आवर डिफिकल्टीज। बहुत सारी जगह पे हम जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐ खुदावंद हमें इस मुसीबत से निकाल। हम कहते हैं ऐ खुदावंद इस आग की भट्टी में तूने हमें डाला हुआ है, इस परेशानी में तूने हमें डाला हुआ है, इस मुसीबत में है हमारी, हम बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पे हैं, हमारी बेरोजगारी है, हमारे पास बहुत सारे मसाइल कट रहे थे। ऐ खुदा तू हमारी इसमें रहनुमाई कर। आज इन तूफानों में जिसमें कि पूरी दुनिया घिरी हुई है, आज पूरी दुनिया जो है कोविड-19 के तूफान में, गुर्बत के तूफान में, खानदानी झगड़ों के तूफान में, बेरोजगारी के तूफान में और बहुत सारे मसले मसाइल में पूरी दुनिया घिरी हुई है। हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये सोचें कि हम हमेशा खुदा
کہ when our prayers are not answered. اور بہت دفعہ ہوا ہے کہ خدا کا ٹائم ٹیبل ہمارا ٹائم ٹیبل ذرا مختلف ہوتا ہے، اور ہماری جب دعائیں سنی نہیں جاتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، ہم خدا سے کوشچن کرتے ہیں کہ خدایا تو کدھر ہے، تو ہماری سن کیوں نہیں رہا؟ لیکن آج میں ایک بات کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ اگر ہم خدا کو کہیں کہ آئے رب ہم اس بیماری میں ہیں، اس مشکل میں ہیں، ہم اس تنگی میں ہیں، اس غربت میں ہیں، اس گھریلو جھگڑوں میں ہیں، اس بے اولادی کی جو ہمیں نعمت نہیں ملی اس میں سے گزر رہے ہیں، تو آئے رب تو اس میں آ جا، اس ہم آگ کی بھٹی میں گزر رہے ہیں تو آئے رب تو اس ہماری آگ کی بھٹی میں آ جا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ خدا کا آپ کے ساتھ آگ کی بھٹی میں آنا زیادہ پاورفل ہے یا آگ کی بھٹی کے باہر کام کرنا؟ جب ہم اپنے مسئلے مسائل میں خدا کو دعوت دیتے ہیں، جب ہم اپنے پرابلمس میں اس کو بلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ آج ہم ڈینیل نبی کی کتاب پڑھ رہے تھے، 3 ینگ بوائز، اور میں یوتھ کو ہمیشہ آن لائن بھی اگر جو سن رہے ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، میں ان سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ وی نیڈ ٹو ریمبر اٹ کہ خدا نوجوانوں سے کام لیتا ہے۔ صدرت میوزک اور عبدالوجود جنرلی ان کی ایج 14-15 ایئرز آف ایج تھی، ایمان میں مضبوط تھی، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اس سونے کی مورت کو سجدہ کرو ورنہ آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تجھے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ دیکھ آیت 16 سے 18 میں، کیونکہ دیکھ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ اس آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور آئے بادشاہ وہی ہمیں چھڑائے گا۔ اور نہیں لوگ وہ کہتے ہیں اگر نہیں چھڑاتا تو اٹس اوکے، اور اگر نہیں تو آئے بادشاہ تجھے معلوم ہو اگر ہم نہیں بھی چھڑائے جاتے تو آئے بادشاہ یہ یاد رکھ کہ ہم اس سونے کی مورت کو ہرگز سجدہ نہیں کریں گے۔ ان کا یقین اس قدر خدا کی ذات پہ تھا، ان کا یقین اس قدر خدا کی ذات پہ تھا کہ آگ کی بھٹی میں جانے سے وہ نہیں ڈر رہے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سارے کووڈ-19 کی بھٹی میں ڈلے ہوئے ہیں، ہم میں سے آج بہت سارے مسائل کی بھٹی میں ڈلے ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج ہم یہ یقین رکھیں کہ اس بھٹی میں ہم خدا کو دعوت دیں۔ ہم rather than asking God take us out of this fire, call God in this fire۔ جی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں مصائب میں نہ ڈالا ہوتا، جو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو کووڈ سروائیورز ہیں، جو کرونا جیسی وبا
کی بھٹی میں سے نکلے ہیں اور جنہوں نے کوارنٹین کی مصیبت برداشت کی ہے اور جن فیملیز نے اپنے لوڈ ونس کو ایسے ٹریٹ کیا ہے جیسے وہ اچھوت ہیں، کیا ہم جو اس بھٹی میں نہیں ڈلے اس معجزے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں یا وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں جو اس معجزے میں اور اس بھٹی میں سے نکلے ہیں؟ جب ہم مصائب کا شکار ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری سے خدا سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، اینڈ دیز بگر میریکلز جو ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، یہ خدا کی خدائی کو، خدا کی بزرگی کو اور خدا کے گریٹر پرپس کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اکثر طور پر انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں اس پریشانی سے نکال۔ ایٹ ٹائمز خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو اس پریشانی میں اپنے ساتھ دعوت دیں۔ دانیل کی کتاب میں ہم لکھتے ہیں کہ ان تینوں کو خدا پہ اعتماد تھا اور انہوں نے ڈیفائی کیا بادشاہ کو، وہ نہیں ڈرے، دے ور ینگ، انہوں نے کہا اٹس فائن، تو نے ہمیں جو کرنا ہے ہو جائے، ہم تیرے نام سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم جب پرابلمس میں ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ہم اتنے فیتھ میں روٹڈ نہیں ہوتے اور ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی، اور جب میں ڈینیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ وائی گاڈ لیٹ اٹ ہیپن کہ آگ کو بھی 7 گنا زیادہ کر دیا، آگ بھی 7 گنا زیادہ ہو گئی۔ آپ اپنے مسائل کو ساتھ ساتھ پیرلل پہ دیکھیے تو آپ سوچتے ہیں کہ کبھی ہم بھٹی میں ہیں تو ہمارے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، آگ 7 گنا زیادہ ہو گئی۔ کیا خدا ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا؟ خدا تو قادر مطلق ہے، مائٹی ہے، ہی کوڈ ہینڈل اٹ، لیکن کبھی کبھی خدا ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے حق میں بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے 7 گنا آگ بڑھائی ہونے دیا کیونکہ خدا بڑا معجزہ دکھانا چاہ رہا تھا، خدا بڑا معجزہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ اور خدا نے اس بڑے معجزے میں صدرک، میثق اور عبدالنجو کو فائر پروف بنا دیا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اس بھٹی میں وہ جلے نہیں؟ ہاں، کیا جلا ان کا؟ کیا جلا ان کا؟ وہ رسیاں جنہوں نے ان کو باندھا ہوا تھا، وہ رسیاں جل گئی۔ ایٹ ٹائمز جب ہم اس بھٹی میں ہیں تو یاد رکھیے گا کہ خدا نے ہمیں فائر پروف بنایا ہے۔ یہ آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ہم نے خدا کو اس آگ کی بھٹی میں بلا لیا ہے۔ ہم اپنی زندگی جب خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ مینی ٹائمز جب ہم اس آگ کی بھٹی میں ڈلتے ہیں تو ہم اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ رسیاں جنہوں نے ہمیں باندھا ہوا ہوتا ہے، جس کے وسیلہ کے بغیر ہم خدا کا پرپس
نہیں کر رہے ہوئے. God has a plan and a purpose for each and every one of you. تو اس پرپس کو کے لیے خدا اس آگ میں ان رسیوں کو سے آپ کو آزاد کرتا ہے. آپ فری ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ خدا نے آپ کو اس آگ کی بھٹی میں سے نکالا تو آزاد کیا ہے ٹو فلفل ہز پلان اینڈ پرپس. جب ہماری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں, جب خدا ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کا مقصد کیا تھا. اور ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ تینوں اس سچویشن میں ڈر نہیں رہے. ہم جب سچویشنز میں ہوتے ہیں, ہم جب اس وقت بہت سارے ہمارے عزیز جن کے لیے دعائیں کی گئیں, جو ہسپتالوں میں ہیں, جو گھروں میں بیمار ہیں, جو پریشانی میں ہیں, جو کووڈ جیسی مرض میں مبتلا ہیں, میں ان کے لیے یسایہ 43 چیپٹر ورس 1 and 3 پڑھنا چاہوں گی. لکھا ہے, خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, تو میرا ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. جب تو ندیوں کو عبور کرے گا وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا, اسرائیل کا خدا, تیرا نجات دہندہ ہوں. میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. یہ میرا میسج ان سب کے لیے ہے جو آج اس آگ کی بھٹی میں سے گزر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی اگر آپ اس پورے پیسج میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ پہ بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم آزمائشوں میں نہیں پڑو گے. کسی جگہ پہ بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم آگ کی بھٹی میں نہیں ڈالے جاؤ گے, تمہارے پہ پرابلمس نہیں آئیں گی, تمہارے پہ مسائل نہیں آئیں گے, تمہارے پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. لیکن ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا طوفان نہیں ہے جس میں جب ہم خدا کو بلا لیتے ہیں تو وہ ہمیں نکالنے کی قوت نہ رکھتا ہو. کوئی ایسا پل نہیں ہے جس کو وہ ہمارے ساتھ عبور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس کو جیتنے میں وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے, کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس سے وہ نجات نہیں دے سکتا. کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہے جس کو وہ ہٹا نہیں سکتا. ضرورت ہمیں اس کو آج اپنے مسائل میں دعوت دینے کی ہے. ضرورت آج ہمیں یہ ہے کہ ہم خدا کے بغیر پرپس کو سمجھیں, مشکلوں میں اس کے نام کی حمد و ثنا کریں, مشکلوں میں, مصیبتوں میں جب ہم اس کو مدعو کرتے ہیں, جب وہ ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے. تو پالوس رسول کو دیکھیے, پالوس رسول نے جب مصیبت میں تھا, قید خانہ میں تھا, زنجیروں میں تھا, it was not a happy situation. وہ گا رہا تھا, مسکرا رہا تھا, کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہم داؤد کو جب دیکھتے ہیں تو داؤد نے 17 سال کی عمر میں جاتی جولیت سے جنگ لڑی, اس نے فتح یابی حاصل کی. بہت سارے مسائل میں سے داؤد گزرا, لیکن ایک ہی بات داؤد کی ہے, اس نے کہا بلکہ تھا موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو رب میرے ساتھ ہے. جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم کسی بلا سے نہیں ڈرتے. کوئی بلا ہمارے لیے طاقتور نہیں ہے, کوئی بیماری ہمارے لیے قوت والی نہیں ہے, کوئی مصیبت ہمارے لیے ایسی نہیں ہے جس کو ہمارا یسوع, ہمارا رب, ہمارا باپ قبول نہیں کر سکتا. اور ہم جب اکیلے مقابلہ کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ہم کمزور ہوتے ہیں. ہم جب اکیلے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہوتے ہیں. لیکن جب چوتھا بیچ میں آ جاتا ہے جس کی شکل اللہ ذات کی سی تھی, بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ نے کہا 3 ڈالے تھے, چوتھا کہاں سے آ گیا؟
جب ہم اس فورتھ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، معجزے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں. We need to change our attitude. آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب بھٹی میں ہیں، ہم جب مسائل میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم کمزور ہوں، بے دل ہوں، اس کو پکاریں کہ رب آ جا. اور ہم اپنی اس سوچ کے ساتھ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم بہت ساری مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پرسنلی ایک شیئر کرنا چاہوں گی. 2018 میں جب میری کشتی ڈاماڈول تھی، میں آگ کی بھٹی میں تھی، میرے شوہر خدا ان کے پاس پہنچ گئے. بہت سارے آپ ان رستوں میں سے گزرے ہیں. میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی اور بہت ساری جگہوں پہ شکوے شکایت. جب میری یہ انڈرسٹینڈنگ آئی اور میں نے خدا کو ان طوفانوں میں، خدا کو ان مسائل میں، ان مشکلوں میں دعوت دے دی، تو میں نے کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کیا. ایک خدا کی قدرت ہے، ایک خدا کی طاقت ہے، ایک خدا کی بخشش ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لوڈ ونس کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب خدا تمہارے ساتھ ہے تو خدا کی قدرت ہمیں مسائل کو، مصیبتوں کو، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طاقت بخشتی ہے. اور اگر آج آپ مشکلوں میں ہیں، اگر آپ مسائل میں ہیں، اگر اس وقت آپ پریشانی میں ہیں، میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے، ڈو ناٹ بی ڈسکریجڈ. اگر آپ لونلی ہیں، یہ سوچئے گا کہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے. آپ اگر آگ کی بھٹی میں ہیں، دعوت دیجیے خدا کو. لیٹ فورتھ مین کم ان اینڈ یو ول ناٹ بی الون. اور جب ہم اس کو بلا لیتے ہیں تو پھر ہم وکٹوریس ہوتے ہیں، پھر ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم بریو ہوتے ہیں، اور ہمیں جو مسائل ہیں وہ مسائل نہیں لگتے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ان کو برداشت کر رہا ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہم نے ابھی سنی ہے، کشتی طوفانوں میں گر گئی. اٹس سو انٹرسٹنگ کہ مسیح شاگردوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار، طوفان میں کشتی آ گئی. شاگرد دوڑے جا رہے ہیں، مسیح کو ہلا رہے ہیں، استاد مر رہے ہیں ہم، ویئر آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ. یسوع پیچھے سو رہے ہیں. یسوع نے اٹھ کے تھاما، ہوا کو کہا اور طوفان کو ڈانٹا، وہ تھم گیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ جس کشتی میں یسوع ہے وہاں بھی شک ہے؟ ایٹ ٹائمز ہماری زندگی کی کشتی میں یسوع ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم پھر بھی شک میں پڑ جاتے ہیں اور ہم پکارتے ہیں یسوع تو سو رہا ہے، میری مشکلیں نہیں سمجھ رہا. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ایک ہی بات کہتے ہوئے، ایک ہی دعا کرتے ہوئے، دعا نہیں سنی جا رہی. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری پناہ مصیبت میں مستعد مددگار، وہ ہماری مصیبت میں ہمارا مددگار ہے. اور خدا کو معلوم ہے کہ اس نے کب ہمیں مشکلوں سے نکالنا ہے. خدا کو معلوم ہے کہ اس نے کب ہمیں مشکلوں سے نکالنا ہے. اس لیے مشکلوں میں ہم فرسٹریٹ ہونے کی بجائے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشکلیں اینڈ دیز پرابلمس آر فار اے پرپز. These problems are for a purpose, and when we come out of these problems, we have to change our attitude as well.
थैंक्स गिविंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ के पर्पस को समझने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को पहचानने की ज़रूरत है, अपने मकसद को देखने की ज़रूरत है। खुदा किस मकसद के लिए आपको कॉल कर रहा है? अगर आपको खुदा ने नई ज़िंदगी दी है तो उस नई ज़िंदगी का एक मकसद है। उस मकसद को पहचानिए, उस मकसद को जांचिए। खुदा ने आपको आग में से निकाला है, आपके मसाइल को हल किया है, तो खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ खुदा के नाम को फैलाने का हम एक वसीला बनने वाले हैं। खुदा यीशु मसीह जाते हुए हमें कह के गए हैं, दुनिया के कोने कोने तक मेरा पैगाम पहुंचाओ, तब मेरी आखिरत होगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्पस फॉर विच वी ऑल आर लिविंग। खुदा के पैगाम को सुनाना सबसे अव्वल फर्ज है हमारा। खुदा हम सबको बरकत दे, खुदा हम सबको इस मुश्किल में ये समझने की ताकत दे, ये तौफीक दे कि खुदा तूफानों में हमारे साथ है और हम खुदा को इन तूफानों में दावत दें। खुदा हमारी दावत का इंतज़ार कर रहा है और तूफानों में से वो कश्ती को निकाल ले जाने की कुव्वत और ताकत रखता है, क्योंकि ही इज़ अ माइटी गॉड और हम माइटी गॉड को मानने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और खुदा के इस पैगाम के वसीला से खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। हम सारे मिलकर एक दुआ करेंगे। हम आंखें बंद करेंगे और मेरे पीछे बोलिएगा प्लीज। आए खुदा, तेरी हजूरी में आते हैं, हमारी जिंदगी को ले ले और इसको बामकसद जिंदगी बना दे। शुक्र करते हैं तूने हमें इस भट्टी में से डाला और हम कुंदन बनकर निकले। जितने बहन भाई भट्टी में हैं उनके साथ हो, उनका शामिल हो, उनको सेहत दे। हम तेरे नाम को फैलाने का वसीला बने, मसीह यीशु के जलाली नाम से, आमीन।